साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, कुछ अर्ज़ और मारूफ़ से क़ब्ल, कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब यही समझता हूँ और यही असलाफ़ का, यही बुज़ुर्गाने दीन का, यही हमारे बड़ों का मामूल रहा है कि जब वो किसी कार्य खैर का आगाज़ करते थे, जब वो किसी अमले खैर की शुरुआत करते थे, तो सबसे पहले अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज बशक्ल दुरूद आवाज़ बुलंद गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका और मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए दरूद पाक का इजहार करते थे। इसी अक़ीदत और हकीकत को पेश नज़र रखते हुए आप हज़रात भी आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम और आप एक ऐसी शख्सियत की महफिल में बैठे हुए हैं कि जो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, जिसके क़सीदे, जिसकी फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में बयान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में बयान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर के भेजा है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके ज़िक्र को, आपके नाम को दुनिया में बुलंद कर दिया। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, कि ऐ रसूल मैंने तुमको हिदायत और दीन हक़ के साथ दुनिया में इसलिए भेजा ताकि दुनिया में जो दीन हक़ की सच्चाई है, दुनिया में जो दीन हक़ की हक़ानियत है, उसको दुनिया के सामने बयान करो। तो मालूम ये हुआ कि हम और आप आज जिस महफिल में बैठे हुए हैं, ये महफिल किसी दुनियावी शख्स के लिए नहीं सजाई गई है। इस महफिल का इनेकाद किसी दुनियावी शख्स की आमद के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि ऐसी शख्सियत के लिए इस महफिल को सजाया गया है जिसके बारे में हदीस में आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशकिस्मती उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम व रसूलाने इदाम को दुनिया में मबऊस फरमाया। आपके आने से पहले अल्लाह ने बहुत सारे अंबियाए किराम को, रसूलाने इदाम को दुनिया में मबऊस फरमाया, लेकिन जब दुनिया में कोई नबी नहीं आया था, दुनिया में कोई रसूल नहीं आया था, उस वक्त के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आबगिल के मराहिल से गुजर रहे थे। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जहान की तख्लीक से कबल, इस दुनिया को पैदा करने से पहले, सबसे पहले इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाया, जिसकी महफिल में, जिसका जिक्र, जिसका तज़किरा आज इस नूरानी महफिल में हो रहा है। और ये ऐसी महफिलें हैं, ये ऐसी बज़में हैं
جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قلیل، کہ اے دنیا والو جب تم جنت کی کیاری میں سے کسی کیاری کے پاس سے گزرا کرو فارتعوا قلیل، تو اس میں سے تھوڑا چن لیا کرو۔ حضرات، ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو جنت کی کیاری کہا ہے، یعنی جہاں پر اللہ کا اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا ہو، اس محفل کو اللہ رب العزت کے آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری سے تشبیہ۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس محفل کی اہمیت، اس محفل کی عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ایک مقام پر بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ فرحت و انبساط، خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ لیکن ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ نے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیں زیادہ خوشیاں نہیں منانا چاہیے، ہمیں فرحت و انبساط کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے مقام پر اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت جب تمہارے اوپر ہو فبذالک فلیفرحوا، تو تم زیادہ سے زیادہ خوشیاں مناؤ۔ اب میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا قریب کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اگر ہم صبح سے لے کر کے شام تک ان تمام نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان تمام نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہیں تو ہماری زندگی تو کم پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ، عظمت و اعلیٰ، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے بے فضل اللہ و برحمتہ، جو اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے جو بعثت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئی ہے، اور آگے بیان فرمایا ہے فبذالک فلیفرحوا، تو جب اللہ کی تم پر نعمتیں ہوئی ہیں، اللہ کے جو تم پر احسانات ہوئے ہیں، اللہ کے جو تم پر کرم ہوئے ہیں، تو تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے ذکروں کا تم زیادہ سے زیادہ خوشیاں مناؤ۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات۔ اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ اے نبی اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو اس دنیا کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا جو بنی ہے، ہم اور آپ جو بنائے گئے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو جو بنایا گیا ہے، چاند سورج گرد یہ کہ دنیا کی ہر وہ چیز جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سارا کا سارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ۔ اگر نبی پیدا نہ کیے گئے ہوتے تو دنیا میں کوئی شخصیت، دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا نہ ہوتی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ ہم اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کا انتخاب فرمایا، اور دین اسلام کی کشتی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی اللہ نے جو قرآن عظیم نازل فرمایا وہ شب قدر کی رات میں نازل فرمایا، اور اسی رات میں جبریل امی بھی اترتے ہیں اور ملائکہ بھی اترتے ہیں، اور اسی رات کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے لیلۃ، یعنی یہ رات جو ہے ہزاروں راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی جس رات میں قرآن عظیم نازل ہوا وہ رات ہزاروں ہزار راتوں سے افضل ہے۔ تو جس رات میں، جس دن میں، جس ٹائم میں
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، وہ گھڑیاں، وہ دن، وہ رات کروڑ دنوں سے افضل ہے۔ قرآن کی عظمت کا تذکرہ اللہ نے قرآن عظیم میں خود بیان فرمایا ہے، لیکن جس پر قرآن ایک ایسی کتاب جس کے بعد اللہ کا کوئی کلام نہیں آئے گا، آپ ایسے نبی جس کے بعد کبھی کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، ہم آئیں گے جائیں گے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن اسلام وہی رہے گا، اسلام کی شریعت وہی رہے گی، قرآن وہی رہے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت بھی وہی رہے گی۔ لیکن جس قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کا یہ مرتبہ، تو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے۔ حضرات علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، لوح و قلم جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، جہاں پر کیا لکھا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، وہ بھی تیرے ہو جائیں گے اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم اور آپ سچے دلوں کے ساتھ محبت کریں۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونا چاہیے کہ ایک عاشق رسول کی یہ پہچان ہونا چاہیے کہ اگر سامنے گولی چل رہی ہو لیکن عاشق رسول عشق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنا مست ہو کہ اسے یہ اندازہ نہ لگے سامنے سے تیر آ رہا ہے یا گولی آ رہی ہے۔ یہ کیفیت امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے، عاشق رسول کی ہونا چاہیے۔ بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اور درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کرتا نہیں۔ میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا قریب کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اللہ ان کو کرتا نہیں ہے۔ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت حکم بھی دے رہا ہے اور کر بھی رہا ہے؟ وہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ آپ احادیث کریم کا مطالعہ کریں گے، دنیا کی بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کریں گے، بہت سارے اوراق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرے پڑے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب تعریف لکھی جائے تو سمندروں کا پانی اور ان کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنائی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت ہی عاشق رسول، بہت ہی بڑے عاشق رسول جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ عاشق وہی ہوتا ہے کہ جس نے کسی شے کو دیکھا ہو پھر دیکھ کر کے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہو، لیکن اس دنیا میں ایسے بھی عاشق ہوئے ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آنکھ سے نابینا تھے، آنکھ کی بینائی نہیں تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ لگاؤ تھا، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ امام بوصیری آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت میں، آپ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا، القصیدۃ المحمدیہ کے نام سے جو چھپا ہے۔ اس کی شہرت پوری دنیا میں اتنی زیادہ ہوئی کہ ہر دنیا کے ہر چہار اطراف میں اس قصیدے کو پڑھا جانے لگا۔ جب اس قصیدے کی شہرت عالم کے ہر چہار اطراف میں ہو گئی، ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام بوصیری کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بوصیری، جو قصیدہ، جو نعت تم نے آقا کریم میری شان میں لکھی ہے
وہ نعت اور قصیدہ مجھے بھی پڑھ کر کے سنا۔ امام بوصیری جب خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے وہ جب اس القصیدۃ المحمدیہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ نابینا ہیں، آپ کی روشنی نہیں ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ ہے۔ جب اس قصیدے کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ایک چادر اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس چادر کو امام بوصیری کو عطا کر دیتے ہیں۔ اسی دن سے اس القصیدۃ المحمدیہ کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے بے پناہ محبتیں کی، بے پناہ لگاؤ کیا، اور اس واقعے کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ حضرت امام بوصیری جو نابینا تھے فوراً ہی آپ کی بینائی بھی واپس آ جاتی۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لگاؤ کی۔ بہت سارے لوگ ہوئے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا۔ امام بوصیری جہاں رہتے تھے وہاں کے بادشاہ نے یہ آرڈر کر دیا کہ اب میرے ملک میں اگر کوئی بھی نابینا ہوگا، پریشان ہوگا، کسی طریقے کی کسی کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس قصیدہ محمدیہ کو لے جائے اور اپنی آنکھوں میں مل لے تو اس کی پریشانی، اس کی مصیبتیں اور اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے عظمت اور رفعت والے نبی کی امت میں ہمیں آپ کو پیدا فرمایا۔ اپنی امت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ آپ کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے بہت سارے احکامات، بہت سارے مناسب، بہت سارے احکامات آپ نے 63 سالہ زندگی میں انجام دے دیے کہ دنیا جب تک چاہیں چلے وہی فرمان، وہی آرڈر، وہی احکامات رہتی دنیا تک کام آئیں گے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے رہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جناب ریحان صاحب، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت کے لاکھوں سلام۔ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا، اور کتنا خوشی کا مقام ہے کہ آج دونوں عالم کے سردار کی آمد کا دن ہے، یعنی کل۔ اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ اب ہمارے آخری جو اس میں شرکا ہیں، بلکہ شعرا ہیں، نعت پیش کریں گے۔ میری مراد ہے آفتاب صاحب سے دعائیں اور اپنی نعت کو پیش کریں اور اس کے بعد صدارتی کلمات ہوئے۔